नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज दर्स कुरान में कुरान के मुक़द्दमे में हमारा मौज़ू है वही की अहमियत और फ़जीलत। कुरान करीम चूँकि सरकार कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किया गया, इसलिए सबसे पहले वही के बारे में चंद ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए भेजा है और इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को इसकी खिदमत में लगा दिया। दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए दो काम लाजिम और ज़रूरी हैं। एक ये कि वो इस कायनात से और इसमें पैदा की हुई एशिया से ठीक ठीक काम ले, और दूसरे ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रखें और कोई ऐसी हरकत ना करें जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक उसे ये मालूम ना हो कि इस कायनात की हकीकत क्या है, इसकी कौन सी चीज़ के क्या ख़वास हैं, इनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस वक्त तक वो दुनिया की कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक इसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किन को नापसंद फरमाता है, इस वक्त तक इसके लिए अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए इसे इन बातों का इल्म हासिल होता रहे। नंबर 1, इंसान के हवास यानी आँख, कान, मुंह और हाथ पाँव। नंबर 2, अक़ल। नंबर 3, वही। चुनाचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, बहुत सी अक़ल के ज़रिए, और जो बातें इन दोनों ज़राए से मालूम नहीं हो सकती उनका इल्म वही के ज़रिए अता किया जाता है। अल्लाह पाक ने इंसान को इस कायनात में पैदा फरमाकर अपना इल्म अता करने की खातिर तालीम व ताल्लुम से आरास्ता करने के लिए अल्लाह पाक ने इंसान को मुख्तलिफ ज़राए अता फरमाए। उस खालिक व मालिक ने इंसान को अक़ल व दानिश से नवाजा। ये अक़ल सही इल्म तक पहुँचने के लिए हमें आसानियाँ फराहम करती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को हवासे खम्सा की नेमत अता फरमाई। इंसान को सुनने की हिस, देखने की हिस, चखने की हिस, छूने की हिस, ये सारी हिस्सें अल्लाह पाक ने अता फरमाई। इन चीज़ों के ज़रिए से इंसान किसी भी शय का इल्म हासिल कर लेता है, लेकिन इनमें से कोई एक ज़रिया भी ऐसा नहीं है जिसका इल्म क़तई हो। हाँ, अगर कोई एक ऐसा ज़रिया है जिसका इल्म क़तई तौर पे क़रार दिया जा सकता है तो वो ज़रिया सिर्फ़ वही का ज़रिया है। ये हिदायत है
ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہمارے حواس اور عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے دائرے سے باہر ہے۔ اب دیکھیے، پہلا علم وہ ہمارے حواس اور عقل کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، قدم بقدم۔ دوسرا علم ہماری روح جو ہے اخذ کرتی ہے، اور یہ ہے ہدایت کا علم، کیا کرو کیا نہ کرو۔ دیکھو، تمہیں معلوم نہیں اس کام کے اندر کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کو وحی کے ذریعے۔ وحی الہی کے ذریعے سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جس کی قطعیت میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم انسان کی راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اسے ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ وحی کی لغوی تعریف: پوشیدہ بات کی خبر دینا یا اشارہ کرنا۔ وحی کی تعریف: وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ وحی کے دو اقسام ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کی تعریف: ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوں۔ وحی مطلوع یہ تلاوت سے نکلا ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ وحی مطلوع کا دوسرا نام وحی جلی ہے، جسے قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوع ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر معنی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو حدیث کہلاتی ہیں۔ نزول وحی کی صورتیں: نزول وحی کی سب سے پہلی صورت سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس کی آواز نے کہا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک آدمی کی صورت میں آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات
اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس اونٹنی پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتی۔ بخاری کی روایت، ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ فرمانے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ نمبر 1 وحی اور نمبر 2 یہ وحی بہت کثرت سے آپ پر نازل ہوتی تھی۔ نزول وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن جب انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے تو عموماً زیادہ تر ایک مشہور صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے، اور وہ ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دحیہ کلبی کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے۔ نزول وحی کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں نہیں بلکہ اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کے تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام ایجاد پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ نزول وحی کا چوتھا طریقہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ اللہ کریم اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اللہ پاک نے کلام کیا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عرش پر بلا کر اللہ پاک نے کلام کیا۔ یہ بھی وحی کے نزول کی صورت ہے۔ نزول وحی کا پانچواں طریقہ روئے صادق یعنی سچے خواب۔ نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ نزول وحی کا چھٹا طریقہ نفس فی الروح یعنی القاء، دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی، صحیح قول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے غار حرا میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے جانب سے
جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے پھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے پھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا، اقرا۔ میں نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور پھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے اس نے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ روز قیامت تک تمام مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم بار امانت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ گھر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمل اڑھاؤ، مجھے کمل اڑھاؤ۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا، آپ کے اطمینان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور سے فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا مختصر بیان وحی کے بارے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔